साथ संगत बड़े प्यार से कहना द निरंकार जी। इस ठंडी के माहौल में कई दिनों से इस रूहानी दरबार में रूहानियत, नूरानियत और इंसानियत का सबक सीखने के लिए हम यहाँ पर हाजिर हैं। साथ संगत 9 खंड की जो माइती हमें दी गई है ब्रह्म ज्ञान के द्वारा, इस 9 खंड में कोई खुदा नहीं और इनमें से कुछ भी चीज़ें मिलाकर बना लो वो भी खुदा नहीं है। इस 9 खंड की माइती के बाद 5 प्राण लिया जाता है। इस प्राण पर जब हम चलेंगे तो हमारे अंदर इंसानियत पैदा होगी। 3 कर्म दिए गए हैं, सत्संग, सेवा, सिमरन से हमें जोड़ा गया है। अगर हम ये करेंगे तो रूहानियत और इंसानियत के आला मकाम पर पहुँचेंगे। इस ब्रह्म ज्ञान के अंदर एक मालिक की जो वड़क हमें कराई गई है वो कुरान भी कहता है, फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्ला हु, ऐ इंसानों तुम जान लो तुम्हारा एक को छोड़कर कोई खुदा नहीं। व इज़ा समिअू मा उन्ज़िला इलर रसूल, जब नबी रसूल पैगंबरों पर अल्लाह ने, ईश्वर ने, निराकार प्रभु ने अपनी तरफ से चीज़ें नाजिल की और ब्रह्म ज्ञान हर नबी रसूल पैगंबर ने खोल के बताया, तो उस ज्ञान में आने वाले जब उस पर चलते हैं, तरा आयुनुहुम तफीदु मिनद्दम, तो उनकी आँखें नम हो जाती है। इस ज्ञान के अंदर हमें मालिक की वड़क कराई गई और सिर्फ जानना नहीं है बल्कि करीब से पहचानना है, मार्फत हासिल करना है। मार्फत जानकारी से बढ़कर होता है, करीब से पहचान ली जाती है। मिम्मा अरफू मिनल हक़, और एक ज्ञानी इंसान ये जान लेता है कि मैं अपने ईश्वर, परमेश्वर, मालिक अल्लाह निराकार को करीब से जान चुका हूँ, उसका ज्ञान ले चुका हूँ। इन्नल्लाह हुवल हक़्क़ुल मुबीन, अल्लाह तो खुला हुआ हक़ है। हुवल अव्वल, ये अव्वल है। वल आखिर, और सब कुछ फ़ना हो जाएगा, अकेला बचेगा। वयबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, ये निराकार प्रभु अकेला बचेगा। वज़ाहिर, और ये अल्लाह तो ऐसा है, ज़ाहिर है, ओपन है, कोई ढका छुपा नहीं है। वल बातिन, और हर चीज़ में उसकी निशानी, उसकी कुदरत छुपी हुई है, वो हमें हर तरफ से देख रहा है। ऐनमा तुवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह, जिधर मुँह करोगे उधर निराकार अल्लाह मौजूद है। वहुवा मअकुम ऐनमा कुंतुम, तुम जहाँ जाते हो वो तुम्हारे साथ मौजूद है। मोहम्मद पैगंबर ने तो यात्रा की दुआ सिखाई है, अंत साहिबु फिस सफ़र, ए निराकार दातार इस यात्रा में तू हमारे साथ है। वल खलीफतु फिल अहल, और अपने घर वालों को तेरे भरोसे हम छोड़ कर आए तो उनके साथ भी है, और जिधर जा रहे तो उनके साथ भी है। यही ज्ञान तो हमें दिया गया है कि मालिक के साथ हमें जोड़ दिया गया। ब्रह्म ज्ञान के द्वारा सद्गुरु माता जी ने हमें यही ज्ञान तो दिया है कि पल पल हाजिर और नाजिर रहने वाले खुदा का तसव्वुर हमारे जहनों से कभी हट ना सके। अब इसके अंदर जो सत्संग, सेवा और सिमरन का भाव पैदा किया जाता है, सत्संग में मैं सीखने के लिए आऊँ, मैं टीचर नहीं, मैं सिखाने नहीं, बल्कि सीखूं, ज्ञान सीखूं, और अब इसको अपने कर्म में, अपनी ज़िंदगी अमल में, सेवा में और सिमरन में कैसे लाऊं। सेवा हमें लोगों की करना है। ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा, हम आपकी सेवा कर रहे हैं, कोई स्वार्थ नहीं, कोई बदला लेने का, दिल में शुक्रिया का भी, अगर आपने शुक्रिया नहीं भी किया तो हमें कोई नाराज़गी नहीं होगी। हम मालिक की खुशी के लिए, इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह, हम तुम्हें खाना खिलाते हैं, तुम्हारी सेवा करते हैं मालिक को खुश करने के लिए, उसे राज़ी करने के लिए। जब ये भाव बन जाता है, मन के अंदर ये रूहानियत पैदा होती है और सेवा का ये भाव पैदा होता है, तो इंसानियत,
کا درد دل میں آتا ہے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو۔ مالک ایشور پرمیشور اللہ حساب کتاب کے میدان میں ایک بندے سے پوچھے گا، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ بندہ کہے گا انت رب العالمین، ساری کائنات کا پروردگار پالنہار تو ہے، تجھے تو بھوک نہیں لگتی۔ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، تو سب کو کھلاتا، تجھے کوئی نہیں کھلا سکتا۔ اے مالک تو کیسے بھوکا تھا؟ مالک کہے گا ذاک عبدی فلان، وہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا۔ لو اطعمتہ فاطعمتنی، اگر تو اسے کھلاتا تو مجھے کھلاتا، اس کو کپڑا پہناتا، اس کی سیوا کرتا، اس کے دل کے درد کو، اس کے بدن کے تکلیف کو محسوس کرتا، اس کی سیوا کرتا، اس کو بخش دیتا، اس کو معاف کر دیتا، اس کی گناہوں پر، اس کی غلطیوں پر اس کی پکڑ نہ کرتا، تو میرے اوپر احسان کرتا۔ اس سیوا کے اندر جو دل میں جو بھاؤ بنتا ہے، ہم کسی کی سیوا کے لیے جتنا کچھ ہو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہمارے پاس ہے اسی میں سے خرچ کریں۔ ایک بھکاری دوسرے بھکاری کو بھی دیتا ہے، تو جو ہمارے پاس ہے اسی میں سے خرچ کرنا۔ ایک دانہ جو سیوا کے لیے لگایا جائے گا، کسی کو خوش کرنے کے لیے خرچ کیا جائے گا، اس کی مثال پاک قرآن کہتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ، ایک دانے کی مثال جو زمین میں ڈالا جائے، جب اگتا ہے تو 700 دانے نکلتے ہیں۔ یہ سیوا کا بھاؤ ہونا چاہیے کہ ہم کوئی بدلہ نہیں چاہتے، کوئی شکریہ نہیں چاہتے، کوئی سوارتھ نہیں ہے۔ مالک ایشور کی خوشی کے لیے ہم انسانوں کی سیوا کر رہے، اور سیوا کرنے میں ذات پات نہیں دیکھنا، گھر خاندان نہیں دیکھنا، رشتہ دار ناتے وائک نہیں دیکھنا کہ یہ اپلا مانوس، یہ میرا ذات پات کا ہے میں اس کی سیوا کروں۔ ہر انسان کی سیوا کرنا ہے، کیونکہ پاک قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم آدم کی تمام اولاد چاہے وہ جدھر رہنے والی ہو، ہر ایک کا اکرام کیا، احترام کیا، سب کو وہی ہوا پانی روزی روٹی دی۔ اب جب سیوا کا یہ بھاؤ پیدا ہوگا تو ہمارے دلوں کے اندر سمرن مالک کا یاد جو روحانیت کا بیج ڈالتی ہے۔ روز ہمارے پیچھے شیطان لگا ہوا ہے، ہمیں موہ مایا اہنکار کی طرف کھینچتا ہے۔ جب ہم سمرن کرتے ہیں تو ہی نرنکار میں تیری شرن ہاں میں نو بخش لو، اے مالک میں بس میں نہیں ہوں، اے مالک میں رکشہ میں نہیں ہوں، اے مالک میں یہاں پر نہیں بیٹھا ہوا ہوں، میں تیری شرن میں ہوں، میں تیرے قبضے میں ہوں، میں تیری قدرت میں ہوں، تو مجھے گھیرے ہوئے ہے، محیط ہے، احاط بالناس، دنیا کے تمام انسانوں کو گھیرے ہوئے ہے، جیسے پانی مچھلی کو گھیرے ہوئے ہے، محیط ہے۔ اس کا ایک نام پاک قرآن میں محیط بھی کہا گیا ہے، نراکار پربھو کا، ہر ایک کو گھیرے ہوئے، ہر ایک کو پکڑے ہوئے، میں تیری شرن ہاں۔ تو اسی انداز سے سمرن کرنا ہے، مالک تیری پکڑ سے میں بھاگ نہیں سکتا، نکل نہیں سکتا۔ اب جب سمرن کا یہ بھاؤ پیدا ہوگا اور نورانیت پیدا ہوگی، انسانیت پیدا ہوگی، ہم تمام انسانوں کو گلے لگائیں گے، تو پاک قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اس دنیا میں مختلف علاقوں میں، خطوں میں، قبیلوں میں، الگ الگ جگہ پر جو تمہیں بانٹ دیا، الگ الگ رنگ کلر کے جو انسان پائے جاتے، لِتَعَارَفُوا، سن لو، اہنکار مت کرو، تن من دھن زیادہ ہے تو غرور گھمنڈ تکبر مت کرو، بدن سے تن سے بہت اچھے طاقتور ہو تو غرور گھمنڈ تکبر مت کرو، اہنکار مت لاؤ، لِتَعَارَفُوا، سارے انسانوں کو پہچانو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے قریب نراکار پربھو کی نظر میں وہی سب سے اچھا انسان ہے جو لوگوں کی سیوا کرے، مالک کا نام اسمرن کرے اور اس ستسنگ میں اچھی باتیں سیکھ کر اپنی زندگی کو سدھارے۔ یہاں تک کہ مالک کہتا ہے، اپنے ذمے قرض قرار دیتا ہے، جو سیوا کے لیے انسانوں کے لیے ہم مال لگائیں گے، یوفی الیکم، مالک تمہاری طرف لوٹا دے گا، اور وہ لوٹ کر آئے گا، اس کا بدلہ دے گا۔ مالک کے ذمے قرض ہے، مالک اس کو دے گا،
اور اس دنیا میں جب ہم یہی انداز سے سیوا کریں گے تب ہمارے اندر انسانیت ہے، تب اس برہم گیان کی وجہ سے ہمارے اندر نورانیت آئی، روحانیت آئی اور انسانیت آئی۔ اور اس دنیا میں انسانیت کا نام تو بہت سارے لوگ لیتے ہیں، لیکن اپنے سوارتھ کے لیے، اپنے فائدے کے لیے جب اس گیان کے دوارا انسانیت کی بات کی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کی سیوا، کسی انسان کو گلے لگانا اپنے مطلب کے لیے نہیں کر رہے ہیں، بلکہ مالک کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ داس یہی کہتا ہے، اس جگ میں مانو ہے جتنے، سب کے دل کی تمنا ہو پوری، سب کو بنا دے گیانی ایمانی، داس تڑپ کر ارداس کر رہا ہے۔ یہ جو دربار نورانیت کا، روحانیت کا کئی دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، اور یہاں پر ڈھیر سارے وچار، نغمے، گیت ہم سن رہے ہیں، نراکار پربھو کا گنگان ہو رہا ہے، اس کا صرف ایک مقصد ہے کہ یہ گیان پوری دنیا میں پہنچ جائے، ہر جھوپڑی اور کھوپڑی میں پہنچ جائے۔ محمد پیغمبر نے کہا تھا، یہ جو گیان میں لے کر آیا ہوں ہر کچے اور پکے گھر میں جائے گا، اور یہی نورانیت اور روحانیت جب دل میں پیدا ہوتی ہے تو محمد پیغمبر کو مکہ سے اسی گیان کی وجہ سے نکالا گیا۔ مدینہ جاتے جاتے ایک گوفے میں، غار کے اندر جب چھپتے ہیں تو ان کے پکڑنے والے غار کے منہ سے جا رہے، تب محمد پیغمبر کہتے ہیں اپنے ساتھی سے، لا تحزن، گھبراؤ مت، ہم گیان کے لیے نکلے ہیں، ہم اپنے دھندے، بزنس، تجارت اور مایا کمانے کے لیے نہیں نکلے، مالک ہماری مدد کرے گا، ان اللہ معنا، یہ نراکار پربھو تو ہمارے ساتھ ہے۔ یہی چیز موسیٰ پیغمبر نے کہی تھی، اپنے گیانی بندوں کو جب لے کر نکل گئے تو پیچھے سے فرعون اپنی لشکر لے کر آیا، آگے سمندر ہے، پیچھے لشکر ہے بھاری بھرکم، اب کدھر بھی ایک طرف مرنا ہے، تو قوم گھبرانے لگی۔ موسیٰ پیغمبر نے کہا، ان معی ربی، یہی گیان تو ہمیں دیا گیا ہے کہ میرا نراکار پربھو میرے ساتھ ہے، مجھے کوئی ٹینشن نہیں، مجھے کوئی غم نہیں، میں کبھی اکیلا نہیں ہوتا، ہمیشہ یہ میرے ساتھ ہے۔ ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، ہم سب کو بچائے گا۔ یہی احساس، ان اللہ هو الحق المبین، اللہ یہ کھلا ہوا حق ہے، یہ احساس اس گیان کے دوارا ہمارے دلوں میں پیدا کیا جاتا ہے۔ روحانیت اس وقت آئے گی جب ہم یہ محسوس کر لیں کہ ہر وقت مالک میرے ساتھ ہے، میری مدد کر رہا ہے، میری ہر بات کو سن رہا ہے، میرے اچھے اور برے کو دیکھ رہا ہے، اور میرا ایک دن حساب کتاب لینے والا ہے، اچھے کا اچھا، برے کا برا بدلہ دینے والا ہے۔ مالک یوم الدین، احکم الحاکمین، سب سے بڑا جج، ایک دن قیامت کے بعد سارے انسانوں کو جمع کر کے ہر ایک کا حساب کتاب لے گا۔ اے مالک، ایاک نعبد، تیری بھکتی کرتے ہیں، تیرا نام اسمرن کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اس دنیا کے ہر کاریہ میں تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ اے مالک، یہ تیرے نام کے گنگان کا اتنا بڑا جمگٹھا بیٹھا ہوا ہے، تیرے گیان کے کام کے لیے ماتا سدیکشا جی ہر طرف گھوم رہے ہیں، بس یہی اس جگ میں مانو ہے جتنے، سب کے دل کی تمنا ہو پوری، سب کو بنا دے گیانی ایمانی، داس تڑپ کر ارداس کر رہا ہے۔ یہ ہے ماتا میری جو مجھے، یہ ہے ماتا میری مجھے رب سے ملاتی ہے، یہ ہے ماتا میری مجھے خود سے ملاتی ہے، یہ ہے ماتا میری مجھے مجھ سے ملاتی ہے، یہ ہے ماتا میری مجھے سب سے ملاتی ہے۔ سارے انسانوں کو وننس، ون بردرہوڈ، ایک انسانیت، اور سارے انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہے، کوئی کالا گورا نہیں، کوئی چھوٹا بڑا نہیں، کوئی ذات پات نہیں، بلکہ انسانیت، روحانیت کے نام پر ہمارے اندر جب پیدا ہوگی تو ہر انسان کو گلے لگائیں گے۔ ساتھ سنگت بڑے پیار سے کہنا، دھن نرنکار جی۔